अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। 39,642 तादाद हो गई है अब तक, जबकि 861 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 15,580 मुतासरीन हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शबी फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहजाद अकबर साहब भी उनके साथ थे। तो इस कोरोना के गर्मा गर्म माहौल में ही उन्होंने जो है वो ये कहा कि पार्लियामेंट में वही तकारीर हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो क्या मकसद था इस सब कुछ करने का? और उन्होंने कहा लास्ट नून लीग के मुतालबे पे ही बुलाया गया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका और शहबाज शरीफ ने शिरकत नहीं की और वो अशराफिया के माइंड सेट की अक्कासी करते हैं। तो ये उनका कहना था। हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि मुझे शक है अपोजिशन बुला रही है, लेकिन ये खुद उनकी लीडरशिप इसके अंदर नहीं आएगी। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने जो है कहा कि शहजाद अकबर आए रोज अरबों रुपए के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन कोई इल्जाम साबित करें। जबकि दूसरी साइड का कहना यह है कि तैयार हो जाए, रेफरेंसेस तैयार हैं। और उधर वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह जो हैं उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले काम नहीं करते, सिर्फ शोर मचाते हैं। और एक और मसला चल रहा है, आपको पता है कि टाइगर फोर्स का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बनाई थी, उसमें सिंध में उस्मान डार साहब जो उसके इंचार्ज हैं मुल्क भर में, उन्होंने कहा कि सिंध में उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी, जबकि सिंध से ये कहा गया हमने लेटर लिख दिया। ये भी एक मसला बना हुआ है। और 18वीं तरमीम और NFC के हवाले से भी वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा अगर सड़कों पर आना पड़ा या अदालतों में जाना पड़ा तो ज़रूर जाएंगे। तो ये तो सियासी मंजरनामा है इस वक्त हमारे सामने इस सारे माहौल के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो कोरोना की वजह से हम बात हुई हैं, वो इसका एक आपको सीक्वेंस बताते हैं। वो क्रोनोलॉजी क्या थी? 18 मार्च में सिर्फ 2 केसेस थे। 18 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है वो 31 केसेस हुए। 15 अप्रैल को 124, 1 मई को 417 और 15 मई को 834 और 18 मई को 847 अमवात हो चुकी हैं। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है जिसके बीच में हमारे यहाँ कोरोना शोर, सियासत और इल्जामात की बौछार है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है बुखारी साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मलिका राइट, लतीफ खोसा साहब साबिक गवर्नर पंजाब रहे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। खोसा साहब लाहौर से मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जरा आपको सुनवाता हूँ कि जी आज शहजाद अकबर साहब ने जो बात की है वो सुनवाइएगा जरा। नैब से ये कहते हैं नाम ईसीएल पर डलवाएं। मियां शहबाज शरीफ साहब जिन फरिश्तों को इतनी चंद भैंसों का दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजर आम पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी तकलीफ, दर्द की वजह उन फरिश्तों का मंजर आम पे आना है। नैब का रेफरेंस तो फाइल होने ही वाला है, वहाँ ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। तमाम शवाहिद नैब के रेफरेंस का हिस्सा बनेंगे और इसके बाद हम डिमांड करते हैं आपका डे टू डे ट्रायल हो। तारड़ साहब आई स्टार्ट विद यू। सब कुछ होगा, आप फिक्र ना करें, वो कहते हैं नैब में ईद का इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब बात यह है कि इस वक्त कोरोना की वबा से हम निबरद आजमा हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं। नैब के भी केसेस बढ़ रहे हैं। पीटीआई हुकूमत जी, वो नैब के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत के पास इस वक्त और करने को है कुछ नहीं। उनको कोरोना से कोई दिलचस्पी नहीं है। कंफ्यूज पॉलिसी आज तक जो है वो राइज है। सूबे और बात कर रहे हैं, वफाक और बात कर रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मईशत का ये बेड़ा गर्क पहले कर चुके हुए थे। हमारी 5.8% ग्रोथ जो 6.4% पे मुतवक्के थी, उसको ये 1.9 पे ले आए थे, अब माइनस में चलेगी वबा की वजह से। तो इनके असाब पे इस वक्त शहबाज शरीफ सवार हैं क्योंकि वो वापस आए हैं वतन, और इमरान खान साहब को इस बात की शदीद तकलीफ है और वो शदीद कर्ब में मुब्तला हैं कि उनको पता है कि अगर इस मुल्क में डिलीवर करने की कोई सलाहियत रखता है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, वो बिजली के मंसूबे हों, वो मोटरवेज हों, वो जो कुछ भी हो, अस्पताल हों जो ये आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लैब्स हों, उनको इस बात का पता है कि डिलीवर करने की सलाहियत इनमें है। इन्होंने डिलीवर किया है। तो सुबह शाम रात ख्वाब में भी इनको शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं। तो अब हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे वो कोरोना पे हो, साथ एक बंदा बिठा के शहबाज शरीफ साहब का जिक्र खैर करना इन्होंने अपने ऊपर फर्ज। लेकिन उनकी अपनी हुकूमत के लोगों के खिलाफ भी तो हो रहे हैं केसेस। यहाँ शेख रशीद साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि ईद के बाद जो और तेजी से झाड़ू फिरेगा
اور 31 جولائی تک تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا. اور غلام سرور خان صاحب کا میں آپ کو خود سنواتا ہوں, وہ تو کہتے ہیں فیس کر لیں گے اگر ہمارے اوپر ہوگا, اور ان کے ماضی میں بھی جن لوگوں پہ چلا وہ کہتے ہیں کہ ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. ذرا اس پر بھی رسپونڈ کیجیے گا, سنائیے جی. میں تو اپوزیشن کی طرح سٹ پٹاؤں گا نہیں, نیب کو برا بھلا نہیں کہوں گا. میں گزشتہ 4 دہائیوں سے پالیٹکس میں ہوں. نیب نے جو کارروائی کرنی ہے ضرور کرے. نیب کو انکوائریز کرنی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اپوزیشن کی اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ حکومتی بینچوں کی بھی ہونی چاہیے, تو ہمارے وزراء کی بھی ہونی چاہیے. ضرور میرا احتساب ہونا چاہیے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا بھی کر لیں مگر اپوزیشن کو نہ چھوڑیں. طاہر صاحب میرے پچھلے 2 سال عباسی صاحب پریکٹیکلی احتساب عدالتوں میں گزرے ہیں, ہائی کورٹ میں گزرے ہیں, سپریم کورٹ میں گزرے ہیں. کم ہی کو پیشی ہوگی کہ میں وہاں موجود نہ ہوں, اور میری بڑی لرننگ ہوئی ہے ایز اے لا اسٹوڈنٹ, ایز اے ینگ پولیٹیشین. میں نے بڑا سیکھا ہے, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہمارے جو لوگ اندر ہوئے, میاں نواز شریف, مریم نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, شاہد خاقان, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, احسن اقبال, حافظ میاں نعمان, اور ابھی تک مفتاح اسماعیل, ابھی تک ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں. حمزہ شہباز صاحب کو 11 ماہ ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کے 2 لوگ پکڑے گئے تھے ٹوٹل پنجاب اسمبلی سے, میں نام نہیں لوں گا, میرے لیے دونوں بہت قابل احترام ہیں. دونوں کی بیل ہوئی, اور سب سے کم جسمانی ریمانڈ دونوں میں سے ایک نے کاٹا. سب سے کم جسمانی ریمانڈ تقریباً 10 دنوں کا یا 12 دنوں کا. اوکے. اب جب ان کی بیل ہوتی ہے, اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کے بیل آرڈرز کے خلاف نیب سپریم کورٹ جاتی ہے. پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے خلاف وہ سپریم کورٹ نہیں گئے. شہزاد اکبر صاحب کی آج کی پریس کانفرنس, بڑا فرق آ گیا ہے. شہزاد اکبر پہلے ترجمان کے طور پہ ایکٹ کرتے تھے نیب کے, نیب کی ترجمانی کرتے تھے, کیسز کی ڈیٹیل بتاتے تھے, اندرونی جو معاملات ہوتے تھے تحقیقات کی ان کو سامنے لے کے آتے تھے, اور اس کو ڈسٹارٹ کر کے اپنے مخالفوں کو باقاعدہ ریڈیکیول کرتے تھے. اب وہ آ گئے ہیں ہدایات جاری کرنے پہ. ان کے لہجے میں فرق ہے, ان کے ٹون میں فرق ہے. اور سر وہ ایڈوائزر ہے نا پرائم منسٹر کے. سر نہیں میری عرض ایڈوائز کر رہے ہوں, نیب کے ایڈوائزر تو نہیں ہے. نہیں منسٹری آف انٹیریئر کے ایڈوائزر ہیں. آپ ایف آئی اے سے کام لیں, آپ اپنے باقی تحقیقاتی اداروں سے کام لیں. میں آتا آپ کی طرف, -1.5 گروتھ ہو گئی ہے. ایک بات ایڈ کرنے دیجیے گا جناب. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, زلفی بخاری کو 3 کال اپ نوٹس سرو ہوئے, نہ وہ پرسنلی اپیئر ہوئے, نہ کال اپ نوٹس کا جواب دیا. سو مچ سو کہ پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ یہ تعاون نہیں کر رہے. برٹش ورجن آئلینڈز میں ان کی آف شور کمپنیز ہیں, براڈ بیری, کے ٹیک, بیلا کے نام سے آف شور ویلتھ ہے. ان کو نان کوآپریشن پہ بغیر بلائے انکوائری بند کر دی جاتی ہے. تو یہ سب آئی واش ہے. ہم ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. میں اس کا رسپانس لیتا ہوں. ملکہ بخاری صاحب کہتے ہیں گروتھ مائنس ہو چکی ہے, کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا, صرف نیب کے کیسز آپ لوگ بڑھائے جا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بائسڈ ہے نیب ان کی طرف, اور حکومت کے جو مشیر ہیں وہ نیب کو اب انسٹرکشنز بھی جاری کر رہے ہیں. یہاں تک ہے معاملہ. دیکھیں عادل, ان کا یہی رویہ, ان کا یہی منفی رویہ ہے پاکستان کے ہر ادارے کی طرف, چاہے وہ نیب کا ادارہ ہو, پاکستان کی ملٹری ہو, پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہو. ان کا یہی رویہ, یہی بیانیہ پاکستان کے ہر ادارے کے مطابق ہے. اس طرح نیب کے بارے میں بھی ہے. نیب کے چیئرمین کو انہوں نے خود لگایا لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ مل کر. نیب کو سیاسی انتقام کے لیے انہوں نے خود استعمال کیا. آپ سب جانتے ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, کہ سیف الرحمان کون تھے, سیف الرحمان نے کس کا احتساب کیا. بی بی کہتی تھی محترمہ شہید کے نواز شریف ایک عامر ہے, اس نے میرے اوپر فیک کیسز بنائے. تو یہ سب جو احتساب کا بیانیہ ہے, انہوں نے احتساب کو پولیٹیکل ٹول کے لیے اپنے دور حکومت میں استعمال کیا. ہم نہیں کرتے. دیکھیں ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ ہر اس انسان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضیاع کیا ہے, پاکستان کی عوام کے پیسے کو کرپشن سے لانڈر کیا ہے, اور یہ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے. ہم نے نیب کو ایز اے انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ قبول کیا ہے, اور ہم کبھی بھی پاکستان کے کسی ادارے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. یہ ہمارا بیانیہ ہے, ہم اس میں بلیو کرتے ہیں. جہاں تک یہ بات کریں شہباز شریف صاحب کی, دیکھیں جب بھی ہم شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی کوشچن مارک اٹھاتے ہیں, یا شریف فیملی کے کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کوئی بھی کوشچن اٹھاتے ہیں, تو ان کا جواب نیب کا ریفرنس, خود شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں نیب کا ریفرنس فائل ہونے والا ہے, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عید کے بعد ڈے ٹو ڈے کیسز, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو. تو وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, اور ریفرنس فائل ہونے والا ہے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے ملازمین کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھولے, اس کے اندر 17 ارب 40 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے. کیا شہباز شریف یا پاکستان کا کوئی اور نمائندہ
نمائندہ بھی پاکستان کی عوام کو جواب دہ نہیں ہے اس بات کے لیے کہ پیسے ان کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئے. اور نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کے پاورز کے اندر یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز جنہوں نے اعلیٰ منصب سنبھالا ہے وہ پاکستان کی عوام کے پیسے کے ضامن رہ چکے ہوں, وہ پاکستان کی عوام کے اداروں کا جواب دیں. تو اس میں یہ چیخنا کہ ہم ان کے اوپر سیاسی انتقام کر رہے ہیں, اور کرونا ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. انفیکٹ کرونا کے اوپر بھی انہوں نے صرف منفی سیاست کی. آپ نے دیکھا پارلیمان کے اندر کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر ان کے دونوں طرف سے سیاست ہوئی نا جی, ایک طرف سے بھی پالیسی نہیں بتائی گئی کہ کرنا کیا ہے, ایک دوسرے پہ الزامات. دیکھیے ہم تو حکومت وقت ہیں, ہم نے تو ان کو بتایا کہ ہم نے کیا موقف لیا, ہم نے کیا اقدامات اٹھائے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی, انہوں نے آگے سے ہمیں 3 دہائیاں دونوں پارٹیز نے مل کے حکومت کی بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو کیا تجاویز دی. کوثر صاحب کیا تجاویز آئیں پارلیمان میں؟ تو خیر گپ شپ ہی ہوئی ہے, دونوں طرف سے ہی گپ شپ ہوئی ہے, لیکن یہ جو نیب والا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں اور تیز کام ہو جائے گا. ایک طرف آرڈیننس لانے کی باتیں کی جاتی ہیں, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ آئیں مل کے سب بیٹھیں کریں, لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ خاموشی ہو جاتی ہے اور دوبارہ کیسز میں اضافہ ہونے لگتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ جو پارلیمان کا اجلاس ہوا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو منطقی اور معنی خیز ہونا چاہیے تھا. عوام اس پہ بہت زیادہ منتظر تھے, متمنی تھے, متجسس تھے, ملتمس تھے. خدا را پاکستان کے عوام کی سوچیے گا. اور وہاں جو وزراء کا ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ تھا, چور چور, ڈاکو ڈاکو, پتہ نہیں کیا کیا کہا ان کے وزراء نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر. تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک تصادم کی شکل بننا ہی تھی. تو وہ کیا ہم اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں. لیکن کھوسر صاحب اپوزیشن نے کیا کوئی سولوشن دیا پارلیمنٹ کے اندر؟ چلیں اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ انہوں نے بدلے میں جواب میں اپوزیشن کو برا بھلا کہا, لیکن کیا اپوزیشن کوئی کنسٹرکٹیو چیز لائی کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے تھی, یہ کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ دیکھیں, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, چونکہ صوبہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پالیسی بڑی واضح تھی. صوبہ سندھ سے دیکھ لیجئے گا روز اول سے, اور اس کی ستائش آپ نے بھی کی اور ساری دنیا نے کی. خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی میں نے سنا, انہوں نے بھی کہا کہ بہت جو ہے فرنٹ فٹ پہ جا کے مراد علی شاہ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں اقدامات لیے. اگرچہ اس میں جو بھی صرف لاک ڈاؤن پالیسی تو نہیں ہے نا, لاک ڈاؤن پالیسی تو نہیں ہے نا, اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے جس میں ہم نے نکلنا تھا. لاک ڈاؤن کرنا کیوں تھا؟ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہم نے بڑھانی تھی, ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد فیوچر اسٹریٹجی بنانی تھی, کس طریقے سے ہم نے اکانومی کا ریوائول بھی کرنا ہے سارے کرائسس کے بعد, کیا ایس او پیز بنانی ہے, کیا پالیسی تو نہیں تھی. یہ لاک ڈاؤن تو ایک پوری دنیا نے کیا, ہم نے بھی کر دیا, سب نے کر دیا, کسی نے پہلے کیا کسی نے بعد میں کیا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن پالیسی کیا ہے؟ بیٹھ کے کسی نے کہا ہو کہ یہ پالیسی ہے, یہ کام کرنا چاہیے تھا. جس سے پوچھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے نکل جاتا کہ جی ہمارا کام تو نہیں تھا, وہ تو ہمیں سنتے ہی نہیں. دیکھیں عادل, جب تک وفاق یعنی پرائم منسٹر صاحب جب تک ان کے ہاں کلیئرٹی نہ ہو, اور جب تک وہ آن بورڈ سارے صوبوں کو لے کر جو ہے ایک مثبت اور ایک جو ہے یکسو پالیسی نہ بنائیں. اب بتائیے گا, ہم سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن اگر 2 ہفتے کا بھی ہو جائے تو یہ اس پر جو ہے ہم کنٹرول کر لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تفتان کا بارڈر اور آپ جو ہے یہ سارے جتنے, چونکہ یہ وفاق کے نیچے ہوتے ہیں جو بارڈرز ہیں, چاہے وہ بحری ہوں, چاہے وہ بری ہوں, چاہے وہ زمینی ہوں, جو بھی ہوں, وہ ان کے ہاں ہوتے ہیں. اور اگر وہاں سے آپ کی ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے, آپ نے بتایا کہ 18 مارچ سے شروعات ہوئی, تو یہ تو دسمبر میں ہوا تھا. کاش کہ ہم اگر اپنے بارڈرز کو اس انداز سے سیل کر دیتے وفاق, تو پھر یہاں کم از کم نہ آتا. اور یہ پھر جو لوکل افزائش ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ باہر سے ہم نے فریلی آنے دیا. اور جس طرح تفتان کے بارڈر پہ آپ نے سب نے دکھایا اور تنقید ساری دنیا نے کی, وہ آپ کے سامنے ہے, میں اس میں جاتا نہیں ہوں. لیکن دیکھیے, اگر پرائم منسٹر صاحب روز اول سے کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن نہیں کرنا, میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں اور لاک ڈاؤن جو ہے کوئی سلوشن نہیں ہے, اور اگر وہ روز اول سے کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ صوبے اس پہ کیسے عمل درآمد پوری طرح سے. اب ذرا کوئکلی یہ جو شہباز شریف صاحب والا کیس ہے اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ جو بھینسوں کا دودھ وہ کہتے ہیں کروڑوں میں فروخت کرتے تھے, وہ منظر عام پر آ گئے. اس کیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شہباز شریف صاحب والے, جو ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے؟
عادل ایک بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ چرچا آپ نے صحیح کہا. سیف الرحمان ابھی میری بہن نے کہا سیف الرحمان بالکل ہلکان ہو کے ہمارے خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف دنیا ساری میں پھر کے, اور جس طرح ڈرگ کا کیس ہم تو 20 سال بھگتتے رہے, محترم زرداری صاحب کا بنایا اور اس پہ جو ڈی جی نیب نے لکھا, ڈی جی ANF نے لکھا کہ بھلے زرداری صاحب پر اور کچھ ہوگا لیکن وہ ڈرگز کا ان کے اوپر کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں آتا, اور انہوں نے لفظ لکھا واش یور ڈرٹی لیننز ایلسویئر, آپ سیاست کہیں اور کھیلیں, ہمیں استعمال نہ کریں. تو یہ تو درست ہے, اور یہ آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو احتساب تھا اس وقت اور اب نیب آ گیا ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے اور ان پر جو ہے جس طرح سے جو ایک بھرمار, آپ زبردست وکیل ہیں کوثر صاحب, مجھے پتا ہے آپ زبردست وکیل ہیں. میرا سوال آپ سے بڑا ٹو دی پوائنٹ تھا, لیکن آپ نے دلائل جو ہے وہ بڑے طویل دیے ہیں. مجھے یہ بتائیں شہباز شریف صاحب کے کیس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزیکشنز جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس پر آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے, کچھ لگتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا کچھ ہوا ہے کیونکہ ملازمین کے نام پر چیکس اور یہ سارے, میں تو صرف آپ کی رائے لے رہا ہوں اس پہ, اگر ٹو دی پوائنٹ. دیکھیں عادل ایک بات بطور وکیل آپ کی رائے گا, forget about پیپلز پارٹی. میں سن لیجئے گا. ایک بات تو بہت افسوسناک ہے کہ یہ جو آپ اس کو پہلے ہی میڈیا ٹرائل کر کے اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, بھینسوں کا دودھ اور اس سے کروڑوں روپے بنے, اور سر وہ خود کیا ہے نیب کے اندر, اس سے جب یار سنو تو عادل سنو تو صحیح. دیکھیں بھائی نہیں میں کہتا ہوں یہ آئین کے متصادم ہے. دیکھیے یہ آئین کے متصادم ہے. یہ اگر نیب نے یا آپ نے گرافٹ لاز جتنے ہیں اگر آپ نے اسی طرح داغدار کرنا ہے ٹرائل سے اچھا آپ کے خیال میں کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے ان کی, ٹھیک ہے اسٹیٹ دسمن, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی زیادہ ہائپ کریٹ کر کے اس کو پولیٹیسائز. اب تینوں وکیل ہیں میرے پاس اس وقت پینل میں, فارچونیٹلی لکیلی میرے انفارچونیٹلی میری بہن بھی اور میرے بھائی بھی بالکل اتفاق کریں گے کہ یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. جواب ہم بہت گھما پھر آگے دیں گے. تو ویسے اینکرز بھی جو تقریباً وکیل بن چکے ہوتے ہیں روز کیس لڑ کے. جی بریک لینی عباس صاحب, اگر یہ بھینسوں والا ایشو میں سیٹ طارق صاحب, جی ون سینڈ فار آل. طارق صاحب میں اس سے پہلے سر دیکھیں, جی میاں شہباز شریف صاحب نیب میں پیش ہوئے. اب نیب نے ذرائع سے جو خبر لیک کی اور بھینسوں کی ایک سٹوری بنائی جس کو سوشل میڈیا پہ پک کیا گیا, جس کو شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس میں استعمال کرتے رہے, تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے کروڑوں کا دودھ بیچا ہے بھینسوں کا. انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک کیٹل فارم ہے جس سے میری کچھ بزنس انکم آتی ہے, وہ ٹیکسیبل بزنس انکم ہے, میں کروڑوں روپیہ ٹیکس دے چکا ہوں, اور وہ کیٹل فارم FBR کے اندر ڈکلیئرڈ ہے اور اس کی انکم FBR میں ڈکلیئرڈ ہے. اب اس بات کو کہنا کہ جی 4 بھینسیں ہیں اور وہ دودھ بیچتے ہیں اور وہاں سے انکم آتی ہے, تو یہ دو مختلف باتیں ہیں جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. طارق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سورس آف ارننگز جو ہیں وہ بتائی ہیں. ویسے کیٹل فارم میں ہوتا کیا ہے سر؟ نہیں, میری بات سن لیں نا. کیٹل فارم کے اندر کیٹل ہوتا ہے, کیٹل کی سیل ہوتی ہے, کیٹل کی سیل کے علاوہ باقی بھی جو چیزیں وہاں پہ بائی پروڈکٹس ہیں ان کی سیل ہوتی ہے. مگر اس کو اس طرح پیش کر دینا کہ جی کوئی برائی نہیں, کیٹل فارم ہو سکتا ہے, بندہ اس سے ارننگز بھی ہو سکتی ہیں. بٹ دیکھیں نا, ایک شخص کا کیٹل فارم سے کہنا جی میں نے 4 بھینسوں کا دودھ بیچ کے کروڑوں چند والی بات انہوں نے غلط کی ہے. میں اس کا ملیکہ سے جواب والی بات ہے نا. ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں چند بھینسوں پہ اعتراض ہے, کیٹل فارم ہے, پراپر طریقے سے نام لے کے بتائیں نا کہ ان کی سورس آف ارننگ یہ ہے. لیکن ایک بات ٹھیک ہے, کروڑوں کی انکم ہے, کروڑوں کی انکم ہے, ڈکلیئرڈ ہے, آپ لوگ اس کو 4 بھینسوں سے منسوب کیوں کر دیتے ہیں؟ چند بھینسوں سے پاکستان کے خزانے میں جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں آپ لوگ, چاہے وہ نیب پہ بھی ان کا اعتراض ہے کہ نیب جو ہے وہ صرف عام ٹوسٹنگ کے لیے ہے, نیب جو ہے اپنے جو پولیٹیکل رائیولز ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا ٹرائل کیوں کر رہے ہیں پریس کانفرنسز کر کے, آپ اگر ایک کیس میں جان ہے تو چلنے دیں, ٹرائل ہونے دیں, انکوائری سے انویسٹیگیشن ہونے دیں, چیزیں آگے بڑھنے دیں, آپ میڈیا ٹرائل کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں عادل, جو یہ اداروں کے خلاف بیانیاں ہیں, مجھے کیوں نکالا کی مہم, یہ اعلیٰ عدالت کی ججز کو پٹیشنر کے وکیل کہنا, یہ سب تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا وتیرہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے,
جب ہم اپوزیشن کے اندر تھے جوڈیشل کمیشن کے اندر جو الیکشنز کا تھا ہمارے خلاف فیصلہ ہے، ہم نے اس کو منوان تسلیم کیا. اس کے علاوہ ان کو پاکستان کی عدالتوں سے بیل ملتی ہے، تب پاکستان کی عدالتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، وہ انصاف دینے کے قابل ہیں. لیکن جب انہی کے لیڈر کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نااہل ڈکلیئر کرے تو وہ جو عدالت کے ججز ہیں متنازع ہوتے ہیں، اور انہوں نے متنازع بنایا اور یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسی بدترین مہم پاکستان کے سب سے اہم ادارے کے خلاف چلائی. تو یہ اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لگا دیا. اس کے علاوہ ہماری رائے یہ کہ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے خلاف بھی کیسز بنا رہے ہیں. علیم خان ہو گئے، سبطین خان ہو گئے، اب ہم سن رہے ہیں کہ سرور خان صاحب کے خلاف بھی کیس ہو. جس کے خلاف بھی وہ کیس بنائیں، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی یہ عمل نہیں اٹھایا کہ جی آپ نے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کیسے کیسز بنائے، اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں اور ہماری طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی نہیں آتی. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے، دیکھیں شہباز شریف کی بات جہاں تک ہے وہ جی میں ایک سوال میرا لے لیں. آٹا چینی چوری کی آج ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، 3 ہفتے تھے. نیب اگر خود مختار ہے تو نیب نے کال اپ نوٹس کیوں نہیں ایشو کیا؟ اور دیکھیے سرکاری پیسہ انوالوڈ ہے، سبسڈی انوالوڈ ہے، تو ابھی تک نیب نے کس کس کو بلایا ہے؟ اور اگر 3 ہفتے آج ختم ہو گئے ہیں تو رپورٹ منظر عام پہ کیوں نہیں آئی؟ ہم تو پرائیویٹ اکاؤنٹس کا جواب دے رہے ہیں جس کا ہمارے تعلق ہی نہیں ہے. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد اس پر جو ہے وہ تفصیل سے ذرا ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ خبریں ہیں ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن 10 کمپنیز کا آڈٹ ابھی تک ہوا ہے اس میں 90% جو ہے وہ بے نامی اس سے چل رہی تھیں، اور بہت سارے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. غالباً شاید منگل کو وہ رپورٹ آنے بھی والی ہے، تو ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. وہ کہتے ہیں کہ جی شوگر کی، گندم کی، اس کی رپورٹ کا کیا وہ آن ٹائم ہوگی؟ میری اطلاعات ہیں وہ منگل کو پیش کر دی جائے گی، اور اس میں بڑی گڑبڑ ہے، بڑی تہلکہ خیز ہوگی ویسے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہی ٹیسٹ ہے گورنمنٹ کا کہ اپنی باری آئے گی تو یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں. اچھی بات ہے. دیکھیں عادل، اچھی بات ہے کہ اپوزیشن کے میرے کولیگز جو ہیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے کولیگ جو ہیں، وہ بات کریں احتساب کے بیانے کی. یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے پیسے کا جب بھی ضیاع ہو تو اس کا احتساب ہو، لیکن تبھی سوال پوچھا جائے جب ان کی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا ان کے پولیٹیکل لیڈران کے اوپر سوال نہ پوچھا جائے. دیکھیں جہاں تک شوگر سبسڈی کی بات ہے، 22 ارب کی سبسڈی پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے دور حکومت میں دی. ہم نے 3 ارب کی دی. ان کے دور حکومت کے اندر بہت سارے اسکینڈلز آئے. ڈار صاحب نے روپی کے پرائس کو، ڈالر کی پرائس کو اوپر نیچے کیا، انکوائری پرومس کی، نہیں ہوئی. انہی کے دور حکومت میں اسی طرح شوگر اسکینڈل سامنے آیا. نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز ہیں ملینز آف روپیز لاس ٹو دی ایکسچیکر. انہوں نے کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے، وزیر اعظم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں احتساب کروں گا اور ہر کسی کو کروں گا. یہ ایشو سامنے آیا، ہم نے ایک انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا، اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں سے احتساب شروع کیا. اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم جو مینڈیٹ لے کے آئے وہ کہے کہ میں اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف احتساب کروں گا. آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے دور کی سبسڈی کے جو ڈیوز تھے وہ اسد عمر صاحب نے وہ بھی کلیئر کیے ہیں. دیکھیں وہ تو جب آڈٹ کمیشن، فورینزک کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے گی تو اس کے اندر نشاندہی ہوگی کن لوگوں نے کیا کیا کیا، کس کے اوپر. دیکھیں 3 ویکس کی توسیع انہوں نے ہم سے مانگی تھی، وہ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ رپورٹ سامنے آ جائے گی. کب تک؟ نیکسٹ ویک انشاءاللہ رپورٹ سامنے آ جائے گی. اور ہم تو چاہتے ہیں، دیکھیں ہم ویٹ نہیں کرتے، عادل آپ جانتے ہیں ہم احتساب کے عمل پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس وقت وہ رپورٹ آئے گی، فورینزک آڈٹ ہو چکا ہوگا، اس وقت جو بھی ہوگا اس کو سزا بھگتنی ہوگی. وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کا عوام سے وعدہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. کوثر صاحب، سی ایم صاحب تو پیش نہیں ہوئے اس کے اندر، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس دفعہ جو ہاتھ ڈالا گیا ہے شوگر اور گندم کی جو سبسڈی والا مسئلہ ہے، یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا، اور تاکہ مستقبل میں جو ہے یہ جو بڑے بڑے فوائد لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس سے ملک کو بچا سکیں؟ عادل میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اس کو منطقی نتیجے پر پہنچنا چاہیے، انجام پر. آپ نے 2-3 سوال کیے. دیکھیں ان کے اپنے ریلوے منسٹر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حکومت میں یہ ایک مافیا ایسا ہے جو اتنا مضبوط ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ تو پرائم منسٹر تک کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے خود کہا کہ مجھے دھمکیاں دی ہیں، یعنی انہوں نے اپنا بھی کہا کہ مجھے بھی دھمکیاں دی تھی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ شروع تو ہوتا ہے پرائم منسٹر سے، کیونکہ
कैबिनेट पहले कैबिनेट ने जो है एक अप्रूवल मंजूरी दी, वो कैबिनेट की एक्सपोर्ट की जो डिसीजन थी वो ही गलत थी शुगर की, फिर इंपोर्ट की डिसीजन दी गई, फिर सब्सिडीज उन्होंने सूबों पर छोड़ दी, फिर सूबा पंजाब ने सब्सिडी दी तो पंजाब हुकूमत भी जो है सब्सिडी गलत दे रही है। आप कहते हैं कि जी हम क्यों नहीं पेश हुए। देखिए ये जो रेफरेंस थी पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस में, ये इसी दौर की रेफरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस में देख लें, ये पीछे का आता ही नहीं था। और चूंकि रेफरेंस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक होती है, इसलिए वजीर आला सिंध ने कहा कि ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, इसलिए आप मुझको नहीं इस मामले में बुला सकते। लेकिन मैं कहता हूँ चलें भले वो भी बेशक कर लें। देखिए वो भी अगर आप देखेंगे तो भी अगर मिले देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर है 40% वो माशाल्लाह इनके दाएं बाएं इनके ATMs हैं और इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखते हैं, ये इम्तिहान की घड़ी है इनके लिए कि फोरेंसिक आने दें, फिर देखते हैं कि कहां से अफगानिस्तान गई भी है शुगर के नहीं गई है या कागजी कार्रवाई है, फिर इंपोर्ट भी हो रही है, फिर एस्केलेट होती है कीमतें। लेट्स सी देखिए कीमतें फिर किस तरह एस्केलेट हुई, बड़ी चीजें हैं इसके अंदर। आदिल ये 3 अरब तो कुछ भी नहीं है। आदिल 3 अरब कुछ भी नहीं है। जो टीका आवाम को लगाया गया है प्राइसेस बढ़ाकर, उसको भी जरा कैलकुलेट कर लें, वो कितने खरबों में आता है। जो आवाम को अजियत दी गई है महंगाई से, जो आवाम का खून पसीना निचोड़ा गया है, उसकी भी जरा हिसाब किताब दे दें ये। ओके वो एक तो कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें, इसलिए सीएम जो है वो नहीं है। उन्होंने तो खैर कहा भी है कि मैं इसलिए पेश नहीं हुए हैं वो वहां पर, और दूसरा इसी ड्यूरेशन के लिए है वो जिसमें आपने किया है। एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे हो गई हैं और काफ़ी नीचे हो गई हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में भी नीचे हो गई हैं, बट महंगाई तो कम नहीं हो रही। महंगाई दैट इज़ देयर, और जो फिगर्स आ रहे हैं, लोग महंगाई का रोना तो अभी भी रो रहे हैं। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा? देखिए आदिल, हम तो हर तरीके से कोशिश हैं कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कोई बोझ ना आए। हम हुकूमत को इकॉनमी को हम स्टेबलाइज कर ही रहे थे, मईशत को हम स्टेबलाइज कर रहे थे, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। हमने पाकिस्तान की आवाम को प्लान दिया था कि किस तरह हम पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करेंगे, कि हमें अब इस वबा से मुकाबला, इस वबा से 2% ग्रोथ थी ना आपकी। देखिए क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को ये तबाह करके चले गए थे ना, वेंटिलेटर के ऊपर छोड़ के गए थे, हमने उस मईशत को ICU से निकाला। वो कहेंगे हम 4.5 समथिंग पे छोड़ के गए थे, क्योंकि इनके पास एक ऐसे वजीर खजाना थे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो नंबर्स को फर्ज करने में काफी माहिर थे। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने सही हकायक नहीं रखे। 30,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर चढ़ाया, किस किस्म का 1300 अरब का गर्दिशी कर्जा हमारे पास छोड़ के गए। मईशत की फिगर्स आप सब डिस्कस करते हैं रोज। स्टेट बैंक की रिपोर्ट 11% फिर भी हम तो चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई देखिए 50 अरब का जो हमने यूटिलिटी स्टोर्स का आवाम को पैकेज दिया, वो क्यों दिया कि आवाम के पास वो जो अशिया हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल होती हैं वो महंगी ना मिले। पेट्रोल के अंदर भी लैग करके प्राइसेस रिफ्लेक्ट होती हैं। हमने अराउंड 30 रुपए अब कम कर दिया। इसके अलावा जो भी हम इकदाम उठा सकते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग इकोनॉमिक बर्डन, वो हम कर रहे हैं। लेकिन वबा से मुकाबला है, चैलेंजेस आपका ख्याल है कि महंगाई में कमी आई है जब से पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं? देखिए ऑफ कोर्स जब महंगाई, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, अगर 30 रुपए आपने पेट्रोल को कम किया है, वो रिफ्लेक्ट होके लैग होके रिफ्लेक्ट हो रहा है और हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह महंगाई के अंदर भी कमी आएगी। ओके जी, तारक साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग। मैं जो खोसा साहब ने अवाम के टीके की बात की, देखिए ये बड़े मासूम लोग हैं, गवर्नेंस इनको आती नहीं है, एक ईंट 2 सालों में नहीं लगी, एक मंसूबा नया नहीं लगाया, एक हस्पताल नहीं लगाया। KPK से जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे वो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को रेफर होते थे। KP एहतसाब कमीशन का जो हाल किया और उसके सरबराह बार बार चेंज किए, वो आपके सामने है। अब जब ECC को पता तो नहीं कर रहे ना, चले वो कर लिया, अब नैप को तो नहीं छेड़ रहे ना, नैप को तो आजाद छोड़ा हुआ है ना। मेरी अर्ज सुन लेना, जो चीनी और आटा चोरी की बात हो रही है, अवाम को 100 अरब का टीका लगा है। वो कैसे लगा है कि 5.2 मिलियन टन आपकी चीनी की सालाना मांग है। इस साल प्रोडक्शन जो थी और मांग जो थी वो बराबर थी, डिमांड और सप्लाई बराबर हो गए। आपके पास सरप्लस नहीं था कि आप एक्सपोर्ट करते। माजी के सालों को इस साल से कंपेयर ना किया जाए, इतने मासूम तो ये नहीं है। उसके बाद जब 56 करोड़ सब्सिडी सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब को दी गई, डॉलर का रेट क्या था? डॉलर का रेट 150 से ऊपर था। जब आपने एक्सपोर्ट किया तो डॉलर का रेट ऊपर होने की वजह से आपको फायदा हुआ। जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया, सब्सिडी भी ले ली, डॉलर के रेट से भी फायदा उठा लिया, लोकल मार्केट में किल्लत पैदा हुई। 55 रुपए से 80 रुपए चीनी चली गई। आपने किल्लत की वजह से लोकल मार्केट में भी मुनाफा कमाया और चीनी महंगी बेची।
صرف جہانگیر خان ترین صاحب کا منافع 100 ارب ہے ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد. وہ ورکنگ میرے پاس موجود ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں گا. یعنی آپ وہ سبسڈی سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹ آیا ہے. میں اوورال بات کر رہا ہوں, انکلوڈنگ سبسڈی, انکلوڈنگ ڈالر ڈیفرنشل, انکلوڈنگ لوکل مارکیٹ میں جو انہوں نے منافع کمایا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ احتساب کا نعرہ جو لگایا کرتے تھے دھرنے کے دنوں میں کہ کسی کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر دوں گا, شیخ شاہد خاقان کے بارے میں امریکہ جا کے کہا کہ جی اس نے کہا سر پوائنٹ آ گیا, میں ذرا اس کا جواب لے لوں. عادل یہ جو سب الزامات لگا رہے ہیں, ساری کیلکولیشن, ایک بات اس میں ایڈ کرنے, جی کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں آپ لوگ اس لیے احتساب نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے لیڈر نے ان سے فائدے لیے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا ہے, وہ فائنینشیل بینیفٹ دیتے رہے ہیں, پارٹی کو فنڈ کرتے رہے ہیں, طارق صاحب وہ بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز تو ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں بڑے ناراض ہیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے. وہ تو بڑے ناراض ہیں جہانگیر ترین وہ ناراض ہیں, اور بہت زیادہ ناراض ہو گئے تو پارٹی کا اور پی ایم کا نقصان ہو جائے گا. آپ کے خیال میں یہ کمیشن کیوں بنایا گیا تھا, یہ انکوائری کیوں کرائی گئی تھی اگر انہوں نے ان کو بچانا تھا؟ کیونکہ وہ تو خود بڑے ناراض ہیں ترین صاحب, وہ تو کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب بادشاہ صاحب ایک بات بتائیے مجھے بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ ملوں میں کتنا سٹاک تھا سرکار کو پتا ہے, کس نے کتنا ایکسپورٹ کیا سرکار کو پتا ہے, کس نے کتنی سبسڈی دی سرکار کو پتا ہے. تو پھر خدا کا واسطہ ہے, یہ فروری میں رپورٹ آنی تھی, فروری میں آپ نے دبا دیا, 24 اپریل کو رپورٹ آئی, آپ نے مئی میں لیک کی. اب ہم مطلب کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کیا بات کر رہے ہیں, اس میں راکٹ سائنس ہے, یہ اپنے لوگوں کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح پوائنٹ ہے کہ میں بریک کے بعد اس کا جواب آپ سے لوں گا آفٹر بریک. ویلکم بیک. جی وہ دیکھیے یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان پہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز پیش کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں یہ جو ان کے اپنے کریٹڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. دیکھیں ہم نے کیا کیا, ہمارے پہ الزامات لگے, پاکستان کی عوام کے سامنے ایک ایشو آیا, وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور بلا کسی جھجک ہم نے فوراً انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دیا. جب ان کے اوپر الزام لگتا ہے تو آپ ان کا رویہ بتائیں کیا ہوتا ہے. ان پہ الزام لگتا ہے تو پاکستان کے اداروں کو متنازع بنا دیں, ان پہ الزام لگتا ہے تو اسے ڈینائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہم پر انتقام کر رہی ہے, سیاسی انتقام لے رہی ہے. تو یہ پاکستان کی عوام کو عوامی نمائندے ہونے کے باوجود, پاکستان کے عوام کے پیسے کے ضامن ہونے کے باوجود بالکل اکاؤنٹیبل نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے 2 سال کے وفاق کے عمل کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. تو یہ دوہرا رویہ چھوڑ دیں, سے اجتناب کریں. پاکستان کی عوام سب دیکھ رہے ہیں کہ کس نے احتساب کا عمل شروع کیا اور کون احتساب کے عمل کو ہمیشہ آبجیکٹ کرتا ہے. کھوسا صاحب بالکل مختصر وقت ہے, آپ کی طرف سے بھی یہ کنکلوڈنگ ریمارک کہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے گورنمنٹ کے لیے فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ اپوزیشن خطرہ ہے, نہ اس وقت کوئی اور چیلنج ہے. اگر کوئی چیلنج ہے تو وہ کرونا ہے اور اکانومی ہے, اور اپوزیشن اتنی یونائٹڈ بھی نہیں ہے. تو کس طریقے سے جو ہے وہ آگے چیزیں چلتی آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن اگر اپنا صحیح رول نہیں پلے کرے گی تو گورنمنٹ کے لیے تو کوئی خاص خطرناک بات نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی خطرے والی بات نہیں ہے. نہیں عادل, ایسی بات نہیں ہے. حکومت خود اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور پاکستان کے عوام حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھیے اگر اپوزیشن کو جو ہے اس طرح سے آپ مقید کر دیں گے یا آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, یا جو بھی بولے گا, چاہے ان کا بھی کوئی جو بولے گا پرویز الہی کو نیب کا نوٹس آ جائے گا, یا وہ اگر کوئی ذرا بولے گا تو شکیل الرحمان کو اندر کر دیں. دیکھیں یہ جو بھی اب یہ انہوں نے ایک ٹیرر اور خوف کی ایک فضا ایک نیب کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ کوئی بھی جو بولے گا اس کو اندر کر دیں گے, یا اس کو نیب کا نوٹس دلوا دیں گے, یا اس کو جو ہے پابا سلاسل کر دیں گے. اس طرح سے معاملات نہیں چلتے ہیں. دیکھیے نیگیٹو گروتھ آپ کی اکانومی کی ہو رہی ہے, اور یہ سوائے اس کے کہ جب ان سے آپ سوال کریں گے یہ کہیں گے پیچھے والے لوٹ گئے کھار کے مار. ارے بھائی اپنا تو جواب دے دو. آپ نے عوام کے لیے کوئی بتائیے گا کہ آج کل انہیں تیل جو ہے, آئل جو بین الاقوامی ساری اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے, وہ لوسٹ ان کو ملا ہے, لوسٹ ان کو ریٹ ملا ہے. تو کیا عوام کو ملی ان کی سہولت؟ اٹ ہیز ناٹ ٹرکل ڈاؤن ٹو دا پیپل آف پاکستان. عوام کو اس کی کوئی انہوں نے جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں دیا ہے. اتنی ان کو ایڈوانٹیج یہ ملا ہے. انٹرنیشنلی ان کو جو ہے بہت زیادہ چھوٹ ملی ہے, ان کو قرضوں پر جو ہے سالوں چھوٹ ملی ہے, ان کو ڈالرز کی برسات ہو رہی ہے. اس کے باوجود مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کے عوام جو ہیں ان سے کسی انداز سے کوئی انہیں ذرا برابر رتی برابر سہولت ملی ہے؟
تو پھر یہ تو اپنے لیے خود خطرہ ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی, ہم تو نشاندہی کر سکتے ہیں. پھر وہ بات آ گئی کہ اپوزیشن ریلیکس ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. تارڑ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس, وی گاٹ جسٹ 30 سیکنڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن کک بیک کمیشن بتائیں, ہمارے ایک کیس میں کوئی ٹھیکہ, کوئی کرپشن, کوئی 55 کمپنیاں, کوئی کرپشن کک بیک یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں. اپنا معلم جبہ بھی ہے, اپنا BRT بھی ہے, فورن فنڈنگ اکاؤنٹس بھی ہیں, اتنے پاک صاف ہیں, تو سٹے آرڈرز کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ کورٹ کو کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب نہیں دینا, BRT کا جواب نہیں دینا؟ چینی چوری کا بھی حساب دینا ہوگا اور باقی چوری کا بھی حساب دینا ہوگا. احتساب کا نعرہ آپ نے لگایا تھا. ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ عطا اللہ تارڑ صاحب, لطیف کھوسہ صاحب, ملکہ بخاری صاحب موجود تھے. ہم نے پروگرام دیکھا. ناظرین, عادل عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.